मुसलमान नहीं जानता कि जब ये सिंध के हुक्मरानों को करप्शन में नजर आता है कि जेल में जाने लगे हैं तो सिंध कार्ड खेल दिया जाता है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि काम करें, बातें बहुत कर ली। बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में तकरीर कर दी। नून लीग और यूआई के तो लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आया अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। अब वक्त आ गया है कि आप लोगों का एहतसाब होना चाहिए। जो जो झूठे वादे आपने आवाम से किए थे उनको एक्सपोज करने का वक्त आ चुका है। अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलतफहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहां से जवाबी कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज थरपारकर में जलसे से खिताब के दौरान एक तरफ तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तर्ज़ सियासत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ये भी वाज़ेह किया कि भारत हो या कोई और सुपर पावर ये जान ले कि पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी किस्म की कार्रवाई करेगा भारत तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया तो जिस सूबे में वो खिताब कर रहे थे उस सूबे के हुक्मरान जमात के सरबराह पर भी खूब तंज के निश्तर बरसाए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक़ खान साहब ने कहा कि उन्होंने अपना नाम तक तब्दील कर दिया है और वो एक पर्ची पर कायद बने हैं। उनकी क्या सियासी जिद्दोजहद है, क्या सियासी तहरीक है। और साथ ही साथ खान साहब ने असद उमर साहब की तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पार्लियामेंट में अंग्रेज़ी में तकरीर करने पर भी खूब तंज किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनकी जमात अगर यू टर्न लेती, यानी जो बार बार ताना मिलता है यू टर्न का इमरान खान साहब को, उस पर उन्होंने आज फिर कहा कि यू टर्न तो ज़रूरी होता है और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनके वालिद करप्शन पर यू टर्न ले लेते तो आज उनको ये इन हालात का सामना न करना पड़ता। और साथ ही साथ खान साहब ने आज फिर से वाज़ेह किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। उन्होंने जो नया पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, जिसका जो फ़लसफ़ा वो बयान करते हैं, आज उसका उन्होंने वीएन दोबारा से दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि नया पाकिस्तान क्या है। उन्होंने खान साहब ने वाज़ेह किया कि एक तो पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद तंजीमों को काम करने की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली मुल्क बनाया जाएगा, यहाँ पर सरमायाकारी आएगी और यहाँ पे हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी मुल्क में, ताकि खुशहाली आए और मुल्क स्टेबल हो, इस्तेहकाम की तरफ जाए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक कि आखिर इस पर सियासत कौन कर रहा है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी, और कुछ ही देर में चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शोबे मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं चाहूँगा बात कर ली जाए, खान साहब भी अब असद उमर की तरह आज उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अंग्रेज़ी में तकरीर करने को। क्या इस वक्त जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, क्या हालात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि हम इन इश्यूज़ को डिस्कस करें बैठ के कि फ़लाँ ने अंग्रेज़ी में तकरीर क्यों की, फ़लाँ ने उर्दू में तकरीर क्यों की। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स का आज आर्टिकल जो उनका एडिटोरियल आया है वो तो कह रहे हैं कि एटमी जंग के ख़तरात मौजूद हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सिर्फ डीएस्केलेशन होना बाकी नहीं, दोनों ममालिक आपस में बातचीत नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हम इन नॉन इश्यूज़ के अंदर भी उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले सुना देते हैं कि उन्होंने इससे तकरीर से मुतल्लिक अंग्रेज़ी में क्यों की। खान साहब ने क्या कहा, ये सुनते हैं। बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में तकरीर कर दी। नून लीग और यूआई के तो लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आई, इतना घबरा अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। जी अली इमाम साहब, इस वक्त हालात जिस तरह के हैं, क्या ये इशू होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की डिस्कशन में, ये होना चाहिए कि कोई अंग्रेजी में तकरीर क्यों कर रहा है, उर्दू में क्यों कर रहा है? इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। इश्यूज़ देखें, आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंग्लिश में स्पीच क्यों की और उन्होंने किन को मैसेज भेजा? आपने नैब की बात की, 2014 इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, शायद स्लो थी, अब शायद तेज़ हो रही है, कोशिश की जा रही है तेज़ करने पर, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई जा रही है। और उन्होंने किन किन पॉइंट्स की बात की? उन्होंने कहा जहादी तंजीमें, जो पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ JIT बन सकती है तो जहादी तंजीमों के खिलाफ क्यों नहीं बन सकती? वो एक्सेप्टेंस क्या दुनिया को क्या बताने जा रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा जहादी तंजीमों के खिलाफ?
انہوں نے کہا کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, کالم تنظیموں کو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کن کو سنا رہے ہیں؟ آپ نے نیب میں سگنیٹری ہیں آپ, اور آپ نے پچھلے 5 سال اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے, اور اس کے بعد آپ سنانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ اور اس وقت ملک کس کرائسس میں ہے, آپ کو تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی بات کرنے سے ہے یا اس بات کا جو کنٹینٹ تھا اس سے آپ کا مسئلہ ہے جو ان کا نقطہ تھا؟ آپ بات دیکھیں وہ سنا کس کو رہے ہیں, وہ سنا کس کو رہے ہیں؟ آپ نے آج زی نیوز کا آپ نے زی نیوز کا آج کل سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے, اگر آپ نے دیکھا بات کرتے تو انڈینز کو کیا اردو سمجھ نہیں آتی کیا؟ سمر بھائی میں ایک بات, زی نیوز کا ایک آج سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا ہے, ان کے اینکر نے شروعات اس سے کی ہیں کہ جو بات مودی کو کرنی چاہیے تھی پاکستان کے خلاف, وہ ان کا اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو کر رہا ہے. آپ میری بات ذرا سمجھیں کہ کس چیز پہ ہمیں زیادہ دکھ ہوا ہے. جو کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں, آپ کریں تقریر, کہیں کہ ہاں ہمارا ہم سلو تھے, ہمیں تیز ہونا ہے, ہم ایک پیج پہ آتے ہیں. انگلش میں تقریر کرنے سے مسئلہ ہے یا تقریر میں جو بات دیکھیں, میں اگر آپ میرا پرسنل رائے لیں گے, میری پرسنل رائے لیں گے, میری پرسنل رائے لیں گے, آپ میری پرسنل رائے لیں گے, مجھے یہ تکلیف ہے کہ انہوں نے انگلش میں سپیچ اس لیے کی, اور جو تقریر کا متن ہے وہ باہر والے لوگوں کو سنانے کے لیے کیا. اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ پوائنٹ کہ ہم تو دیکھیں بہت زبردست ہیں, ہم تو یہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ پہلے بھی ہمیں لے کے آئے تھے, give us a second chance, that's what they want. آپ نے ان کو امریکن پریشر میں 2008 میں ان کے ساتھ NRO ہوتا ہے, کس نے کرایا؟ امریکہ نے کرایا ان کا NRO. کس نے کرایا؟ مشرف کے ساتھ, اور تو کوئی طاقت نہیں تھی نا NRO کرانے والی. That's the same, that's what I feel like, this is my personal reason. But مجھے بڑا دکھ ہوا کل اس دن بلاول بھٹو زرداری, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بڑی اچھی بات کریں گے, پائیدار بات کریں گے, جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جب بات ہوئی تھی, جب TLP کا کیس آیا تھا, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. I expect the same from بلاول بھٹو, پر افسوس انہوں نے بہت غلط کیا. لیکن بہرحال تمام جماعتیں اس معاملے پہ سپورٹ تو کر رہی ہیں, آپ نے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی ہے اور ایک سب کو اعتماد میں لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے. مصدق ملک صاحب, یہاں انہوں نے ایک طنز بھی کیا کہ نون لیگ والوں کو شاید سمجھ نہیں آتی انگریزی, وہ دوسری طرف مڑ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. کیا یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ آپ کس لینگویج میں تقریر کر رہے ہیں؟ یہاں تو کانٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے. ایک طرف آپ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو کہ سب اس میں متحد دکھائی دیں, پولیٹیکل ایک سیاسی اتحاد ہو, اتفاق ہو. کیا آپ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ویسے تو کیونکہ تنقید کے نشتر انہوں نے برسائے ہیں بلاول صاحب پہ, تو میرے دوست آ چکے منظور چودھری صاحب, میری خواہش تو یہ تھی کہ وہ اس کا جواب دیتے, اور دیں گے وہ میرے خیال میں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک نان سیریس ایکٹر ہیں. انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے اس ملک کے وزیر اعظم بننے کے. الیکٹڈ نہیں, سلیکٹڈ اسپرٹ کے اندر بھی مسٹیک ہوئی ہے. ان کو سلیکٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. الیکٹ تو چھوڑ دیں آپ, الیکٹ تو بہت دور کی بات ہے, الیکٹ تو یہ کہاں سے ہوں گے. اور یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ ہمیں سیکنڈ چانس دیں, جو اس طرح چانس لے کے آیا ہو اس کو تو ساون کے اندھے کو سب ہرا ہرا دکھتا ہے. اس کو تو یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایجنسی مجھے لا سکتی ہے تو غیر ملکی طاقت بھی لا سکتی ہے, اور کوئی انگریزی میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنسیوں کو کہہ رہا ہے یا غیر ملکی طاقتوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں طاقت میں لے آئیں. اور آج جو انہوں نے تقریر کی ہے, جو انہوں نے مودی کے متعلق الفاظ استعمال کیے ہیں, وہی اپنی سیاسی اپوزیشن کے متعلق انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. مودی کو بھی کہا کہ اس نے یہ جنگ کا اور لوکل اپنے تہذیب کا اور ہندتوا کا انہوں نے راگ الاپا ہے, اور یہاں پہ بھی کہا کہ سندھ کارڈ کھیلا ہے. آپ اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کارڈ کھیلا ہے, آپ مودی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گجرات کارڈ کھیلا ہے. یعنی آپ نے اپنی سیاستدانوں کو اسی صف میں کھڑا کیا اور اسی طرح ٹریٹ کیا جس طرح آپ نے مودی کو ٹریٹ کیا. یعنی اس اہم موقع پر حلیف اور حریف کا فرق واضح ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں, چھڑی سے نہیں ہانک سکتے. یہ آپ مجھے یہ بتائیں, اس سے زیادہ نان سیریس گفتگو ہو سکتی. میں نے شاید 2, 3 یا 5 پروگرام میں کہا کہ جو آپ کو یکجہتی نظر آ رہی ہے نا اس وقت, یہ حکومت کی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, یہ اپوزیشن کی انکنڈیشنل یکجہتی ہے حکومت کے ساتھ. یا ہمیں نہیں آتا, جو بندہ کسی گاڑی چلائے اس کو کس لقب کیا دینا چاہیے ہمیں نہیں کہنا آتا کیا؟ ہم نہیں اس دن کہہ سکتے تھے کہ یہ ذاتی تعلقات ہیں یا یہ پرائم منسٹر اس وجہ سے بنایا کہ گاڑی چلائیں. یہ ہیں ریاستی تعلقات, اس طرح بنتے ہیں. یعنی گھر آنے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی تعلقات بن رہے ہیں, تو گاڑی چلانے پہ کیا تعلقات بن رہے ہیں؟ لیکن اس وجہ سے نہیں کہا, اور آج بھی نہیں کہیں گے, کہ ایسا ایک نازک مرحلہ ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کی سبکی نہ ہو. یہ جو آج خان صاحب نے کیا ہے نا, یہ مسلح افواج کی سبکی کروانا چاہتے ہیں. ہوگا یہ کہ ابھی چودھری صاحب بولیں گے غصے میں نے تو تھوڑا غصے کا اظہار کر ہی دیا, ابھی تھوڑا چودھری صاحب اور غصہ کریں گے, اس کے جواب میں میرا بھائی علی, میری اس سے 20 سال پرانے 30 سال پرانے تعلقات ہیں, میری خواہش تھی کوئی اور ہی آج ہوتا, آپ نے زیادتی کی, واقعی زیادتی, کیونکہ میرے ان سے بڑے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ماحول ایک جو یونٹی کا وہ برقرار رہے. دیکھیں مگر دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ جب ہم دونوں سخت بات کریں گے تو یہ سخت بات کریں گے, تو جب یہ سخت بات کریں گے تو آپ ہم سے ہوگا کیا کہ آج جو تقریر انہوں نے کی ہے اس سے سبکی انہوں نے کروائی ہے ہمارے اس دفاع کی جو ہماری مسلح افواج نے کیا ہے. یعنی وہ بہادری, اتنے بہادر ہیں تو بہادری کریں نا, 3 دفعہ ٹیلی فون کیوں اٹھاتے ہیں, بہادری دکھائیں جس طرح ہماری فوج نے دکھائی ہے, جس طرح ہمارے جو افواج کے سربراہ ہیں انہوں نے 2 جہاز گرائے ہیں, ایک یہاں پر ایک سرحد کے دوسری پار, تو یہ ہمارے اوپر ہی ان کی بہادری چلتی ہے صرف. ٹھیک, تو ذرا نکلے نا جو تقریریں انگریزی کے اندر جو شاہ محمود صاحب کرتے ہیں, جو یہ ہمارے سینٹ کے اندر آ کے ان کے لوگ وزراء جو ہیں وہ انگریزی میں گفتگو فرماتے ہیں, تو وہ کس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سیکنڈ چانس مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت. صحیح ہے, عجیب و غریب گفتگو کی ہے, نان سیریس گفتگو کی ہے, اور ثبوت عوام کو دیا ہے کہ میں ایک نان سیریس ایکٹر ہوں, اور سلیکشن بھی میری غلط کی گئی ہے, الیکشن تو دور کی بات ہے. چلے اب جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے متعلق ایک تو یہ تنقید کی خان صاحب نے کہ انگریزی میں خطاب کیوں کیا, صرف یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ سندھ کارڈ نہیں کہا, سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, یعنی وہی جو انہوں نے مودی کو کہا وہی انہوں نے آج سندھ کی حکومت کو کہا. اس کا جواب اپنے ملک کی اپوزیشن کو بھی, اور جو ملک کی جو جواب دیتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, مگر یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کا بھی ذکر کیا, پنجاب کا بالکل جے پنجاب کے نعرے کی بھی بات کی, انہوں نے کمپیئر کیا کہ پنجاب میں جے پنجاب کا نعرہ لگا تھا, جاگ پنجابی. آپ مجھے یہ بتائیں آج اس گفتگو کے بعد کل جب ہمیں کوئی بلائے تو ہم اب کیا نعرہ ماریں گے, اب ہم جو پریس ٹاک کریں گے اس میں کیا آپ کے خیال میں جواب دیں گے, اس سے سبکی کس کی ہوگی. ٹھیک, یعنی یہ اس فوج پہلے انہوں نے اس کا یہ جو محاذ آرائی ہو رہی ہے اس کا فائدہ لے کے انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی, ہم خاموش رہے. ٹھیک, انہوں نے ایل پی جی جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے اس کی قیمت بڑھائی کیونکہ جنگی صورتحال تھی, ہم خاموش رہے. انہوں نے گیس کی قیمت بڑھائی, ہم خاموش رہے. آج یہ ہمیں سندھ کارڈ کا تانا اور پنجاب کا تانا دے رہے ہیں, یعنی صوبائیت آج پھیلا رہے ہیں. آج کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پہ صوبائیت پھیلائی ہے, تو اس کا کیا جواب آپ کے خیال میں ہمیں دینا چاہیے, آپ بتا دیں, ہم وہ والا جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹس مین ہے, یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, بھولتے ہیں, ووٹ لے کر آئے ہوتے تو یاد رہتا. ٹھیک ہے, چلے اب جو انہوں نے بات کی تنقید کی, ایک تو بالکل جو بات کی مصدق اکمل صاحب نے صوبائیت کی بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی آپ جو ہے آپ کی سیاسی جد و جہد کیا ہے, آپ نے تو نام بھی تبدیل کر دیا ہے, پرچی پہ آپ قائد بنے پھر رہے. ذرا سنا دیتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا بلاول بھٹو زرداری سے متعلق. اس وجہ سے کہا کیسے بنا, اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ جد و جہد کیا ہوتی ہے. لیڈر ایسے کاغذ کی پرچی سے لیڈر نہیں بنتے. ایک منٹ جی چودھری منظور صاحب, چودھری صاحب اجازت دیں گے. جی جی, ماں کا نام لگایا, یہ اعتراض ہے ویمنز ڈے پہ. یہ ایک سیکسسٹ جماعت ہے جو کبھی کہتی ہے کہ تمہیں جرنلسٹ کو کہتی ہے کہ کچن میں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی کلپ ایک ذرا چلا دیں. اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ تمہاری ماں کا نام کیسے لگ سکتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. کوئی بات انہوں نے ہٹایا تو نہیں علی وان صاحب, وہ تو نام نہیں دیکھیں مصدق پہ تھوڑی منورنگ, نہیں میں کر رہا ہوں کیونکہ دل دکھا ہوا ہے نا سر, دل دکھا ہوا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ دل دکھا ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دل دکھایا ہے آج ہمارا. 2-3 چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسے ہی انہوں نے اپنے طور پر بات کر دی ہے اسد عمر صاحب نے پرسوں. اب لگ رہا ہے جس پرچی کا ذکر آج خان صاحب کر رہے تھے وہ پرچی ان کو آئی ہے, چونکہ اس سے پہلے انگریزی کی تقریر کا جواب انگریزی میں دے رہے تھے وزیر خارجہ, اور وہ تو اتفاق کر رہے تھے اور وہ کوئی ذاتی حملے نہیں کر رہے تھے. تو اس کے بعد اچانک ذاتی حملے, اور وہ تقریر آج دوبارہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان ریپیٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 90% تقریریں انگریزی میں ہیں, اور اگر خان صاحب کو یہ نہیں پتا, وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی جو انگریزی بولی, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ ترجمے کا اہتمام ہوتا ہے اور ساتھ ہیڈ فون لگا ہوتا ہے, ایسا ہی انٹرپریٹر ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسری تیسری بات,
اب مجھے اس بحث میں نہیں جانا, میں بہت ساری ذاتی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. وہ کوئی پرچی پہ نہیں بنے. وہ جو ول تھی اس میں تھا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو زرداری صاحب ٹیک اوور کریں گے. بلاول کا نام نہیں تھا, وہ تو ہم بطور سی ہم نے کہا کہ پارٹی یہ نہ قتل کرتے ذوالفقار علی بھٹو کو اور بینظیر بھٹو نہیں آتی, یہ نہ قتل کرتے محترمہ بینظیر بھٹو کو تو بلاول بھٹو نہ آتا. مطلب آپ کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آج افسوس ہوا کہ آج انہوں نے ویمنس ڈے پہ یہ 2 باتیں کی ہیں. انہوں نے تو اپنے نام کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری لگایا ہے, آپ نے اپنی ماں کے نام پہ ہسپتال بنایا ہے, باپ کے نام پہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے تو اپنے باپ کے نام کا باقاعدہ وہ تو بلاول بھٹو زرداری لکھتے ہیں, آپ نے باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن کروا کے نام نکلوایا. آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ پھر اگر بات وہ انہوں نے سیاسی سوالات اٹھائے ہیں, یہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, آپ عوان ہیں نا جی, تو یہ بھی حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے. سید کیوں نہیں لکھتے یہ؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے وہ باتیں کر دی اور پھر کہا کہ وہ اس دن اسد عمر صاحب نے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے کی بات کی ہے. یہ ہمیں اب جنرل عمر کے بیٹے سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لینے ہیں, اس ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کو جس نے اس ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جس پہ آج آپ بڑھ کے مار رہے ہیں, اس بینظیر بھٹو کے بیٹے کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے جس نے میزائل ٹیکنالوجی لا کر دی اور دونوں کو قتل کیا گیا اس ملک کے اندر. بس کریں, آپ کوئی آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ خود اس یونٹی کو پارا کر رہے ہیں. آپ 10ویں بار اس ملک کے اندر ان بینڈ آؤٹ فٹس پہ پابندی لگ رہی ہے. ان کی مین سٹریمنگ کرنی ہے, بالکل ان کی مین سٹریمنگ کرنی ہے بینڈ آؤٹ فٹس کی, اور جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کی ڈی سٹریمنگ ہوتی ہے یا آؤٹ سٹریمنگ ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہے. میں نیا آرگومنٹ کریٹ کر رہا ہوں. ان کی لیڈرشپ آؤٹ سٹریمنگ ہو رہی ہے, اور جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کی مین سٹریمنگ ہو رہی ہے. ہر کچھ. اور پھر ایک اور بات, آج ایک سرکاری اشتہار چھپا ہے خواتین کے حوالے بالکل صاحبہ نے بالکل جائز ان کا اعتراض, محترمہ بینظیر بھٹو کا اس میں نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, ان کو وہ اتنی بڑی خاتون ہے, اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا. دوسری بات, آج خان صاحب نے ویمنس ڈے پہ فاطمہ جناح کا ذکر نہیں کیا, چونکہ وہ تو آئیڈیالائز کرتے ہیں ایوب خان کو. تو جو خاتون ایوب خان کے خلاف لڑے گی اس کا ذکر کیسے کریں گے؟ خان صاحب کا ٹویٹ کھولیے. نہیں, وہ ٹویٹ بعد میں کیا نا, جب ان پہ تنقید آئی تو اس کے بعد ٹویٹ کر دی. مطلب آپ اگر آئیڈیالائز کرتے ہیں اور ان 2 خواتین کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں تو پھر خواتین کی تاریخی جدوجہد کیا رہ جاتی ہے؟ منظور بھائی, لیکن اب جو بات انہوں نے کی اس پہ تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے. علی عوان صاحب, میں سندھ کارڈ پہ بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے, وہ ہم اسکرین پہ چلا بھی دیتے ہیں, چل بھی رہا ہے سامنے. 20 اگست 2018 کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ایک انہوں نے, یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے عمران احمد خان نیازی کی جگہ صرف عمران خان. آپ نے تو آفیشیلی کہہ دیا کہ احمد صاحب کون ہے جن کا نام انہوں نے نکلوایا؟ عمران احمد خان نیازی کا نام انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان چلائیں. اچھا اب اس پہ آتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. آپ نے تو آفیشیلی کہہ دیا, انہوں نے تو پھر زرداری دے رکھا ہوا بیچ میں. اگر میں تھوڑا سا, منظور بھائی آپ نے مطلب تھوڑی غیر مناسب سے بات کی جو مجھے لگا, آپ بڑے ہیں میرے. فاطمہ جناح کا آپ نے پڑھ لیا, خان صاحب کا صبح ٹویٹ آیا تھا اس کے اوپر, اور اس کے بعد آپ نے جو بات کی نا کہ ایوب خان کا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی فاطمہ جناح کا نام لیتی ہے, اچھی نہیں لگتی. اگر وہ بات کریں نا قائد اعظم کی تو ہم مان لیں گے, کیونکہ فوت ہو گئے تھے نا 48 میں. جو فاطمہ جناح کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے کیا, I don't want to go into it. وہ ختم چھوڑ دیں, وہ چھوڑیں سر, کیا نہیں کیا انہوں نے, اور جن کے ساتھ مل کے کیا. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بات دیکھیں پھر جو کانٹیکسٹ سے کانٹیکسٹ لیا ہے. منورنگ کرنی ہے تو بہت آسان کام ہے, بہت ساری منورنگ کر سکتا ہوں. پھر میں شروع ہو جاؤں گا کہ ضیاء الحق کے ساتھ کون آیا اور اب سلیکشن کس کی ہوئی تھی, جو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا وہ وزیر خزانہ کیسے بن گیا, وزیر اعلیٰ کیسے بن گیا, 3 دفعہ پرائم منسٹر کیسے, وہ بہت لمبی سٹوریز ہے. منورنگ نہیں ہونی چاہیے. بات ہو کیا رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری سے لیڈرز ہیں نا, آپ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں یا چیئرمین زرداری صاحب کو چیئرمین, ٹھیک ہے. بات کرنے کی ہے کیا, موقع کیا, جو مصدق بھائی بات کر رہے ہیں, موقع کیا ہے؟ موقع ہے منی بل پیش ہوا ہے, منی بل پیش ہوا ہے. سر ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक द शो। बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज की थरपारकर की तकरीर से मुतल्लिक, जहां उन्होंने आज एक तरफ तो अपोजिशन पे तनकीद की, उस पर पहले सेगमेंट में बात होगी, लेकिन उन्होंने आज नए पाकिस्तान का जो विजन है खान साहब का, उसको ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करके बयान किया और कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म की शिद्दत पसंद तंजीमों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हमने करना है, जो पहले नहीं हो सका था लेकिन हम करेंगे, और पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली कंट्री बनाएंगे जहां सरमायाकारी होगी, खुशहाली आएगी। जरा सुना देते हैं। हमारा नया पाकिस्तान है, वो एक अमन और स्टेबल पाकिस्तान है। ये नया दौर आ रहा है, नया पाकिस्तान बन रहा है। हमने इस मुल्क में बाहर से सरमायाकारी करवानी है। बिल्कुल, खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह किया कि शिद्दत पसंद तंजीमों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इससे पहले अमल दरामद नहीं हो सका लेकिन अब हम करेंगे। तो ये आज का बड़ा मसला तो ये है हमारा कि हम एक तरफ कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल फवाद चौधरी साहब ने गालिबन ये कहा भी था, कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा जितने भी फैसले हम इस सिलसिले में कर रहे हैं नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद ले लिया ना आज उन्होंने। वो सुना भी देते जरा फवाद चौधरी साहब, कल तक पीटीआई क्या कहते हैं, फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट भी सुन लेते। सर फिर आप साढ़े 100 सलामती के मामलात हैं, इसमें अपोजिशन को बाकी तमाम, जिस तरह से हमने तमाम इदारों को एक साथ लेके चल रहे हैं, हम समझते हैं अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी। अली वान साहब, ये कैसे होगा? एक तरफ तो आप वार पे वार किए जा रहे हैं, इस टाइम आपको सबको मुत्तहद करके एक अहम मरहले में आप दाखिल हैं, आपको तो यूनिटी चाहिए, यूनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ। देखें, मुसद्दिक भाई ने एक बात की, मैंने ब्रेक में भी बात कर रहा था, ये जो इन्होंने यूनिटी दिखाई ना, वो तरीके इंसाफ के साथ नहीं दिखाई, ये पाकिस्तान के साथ दिखाई, उनको दिखानी चाहिए थी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी। ये हम पे कोई नहीं है, पाकिस्तान पे, ये पाकिस्तान की हुकूमत और बातें वो हमें पॉइंट आउट कर रहे थे ना। तो असल चीज दोनों की होती है, मुश्तरका रिस्पांसिबिलिटी होती है, ऑपोजिशन भी पाकिस्तान की और गवर्नमेंट भी फैसले आपने करने, उन्होंने खड़े होना। नहीं, हम बहुत सारी चीजें, जैसे शाह महमूद को हम लोगों ने बाइकआउट किया हुआ इसी का, तो पार्लियामेंट की आवाज भी की है ना। तो इस तरह आप जिस तरह उसको थोड़ा, मनी बिल पे बात हो रही है, मनी बिल पे बात हो रही है, तो उस पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की है, मुझे कॉन्टेक्स्ट दे दें उसका। मनी बिल पे आप आए, आप कहें एहसन इकबाल साहब ने तकरीर की है, उन्होंने बहुत अपोजिशन की है, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। आप उठते हैं और आप तकरीर करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, जो आप खुद अपने इंट्रो में बता रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि आपने जिहादी तंजीमों के खिलाफ क्या किया, आपके पास जो बैंड आउटफिट्स हैं उसके खिलाफ क्या किया, आपने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, आप किसको सुना रहे हैं, किसको पाकिस्तान का बड़ा मसला तो बना है ना, हमारी अगर प्रायोरिटी तो आज ये बनी हुई है, टॉप प्रायोरिटी आज लीडर है इस वक्त। अगर पाकिस्तान है तो ऑपोजिशन लीडर है, और इफ यू हैव, अगर आपका कोई मसला है, आए बैठते हैं और कहते हैं ना 2014 से कितनी चीजों पे अमल हुआ, कितनी पे नहीं हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ का कितना रोल है, उसमें नून लीग का कितना रोल है, उसमें पीपल्स पार्टी का कितना रोल है। और आप उठ के खड़े होते हैं और ना सर ना पैर उठ के तकरीर कर देते हैं, और यू फील लाइक कि उसका जवाब नहीं मिलेगा। जवाब तो बिल्कुल मिलेगा उस चीज का, पर लॉजिकल मिलेगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो सका था? 2014 में तो बड़ा तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इत्तेफाक किया था कि अमल दरामद होगा। अब फौज की तरफ से ये कहा जाता है जो आर्मी से मुतल्लिक नुकात थे उन पर हमने अमल दरामद कर दिया था, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से अमल दरामद में कुछ ताखीर है, तो ये क्यों नहीं हो सका था अमल दरामद? और अब तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने जब शुरू किया है तो खड़े होंगे इस मामले पे साथ, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे इस मामले पे। पहले ज़रा मैं मनी बिल की बात कर लूँ जिसका भी इन्होंने जिक्र किया। उस मनी बिल में क्या कहा है इन्होंने? रोज़ आवाज़ें लगाते हैं करप्शन की और चोरों की, और उस दिन इन्होंने क्या मनी बिल में पास करवाया कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको 5-6 करोड़ रुपए की वो जो पजेरो या लैंड क्रूज़र को ख़रीदने पे पिछली हुकूमत पाबंदी लगा के गई थी, और ये भी पाबंदी लगा कर गई थी कि जो चोर होगा जो सारा टैक्स नहीं देता वो कैसे जाके 2 करोड़ की या 50 लाख की या 60 लाख की ज़मीन खरीद लेगा। नहीं, आप मेरी बात सुन लें। अब आपने एक मनी बिल लेकर आए हैं, पहले आपने कहा कि थोड़ी छूट दे दो पिछली मरतबा, और आपने रेल रोड करके मेजॉरिटी अपनी
کو یوز کرتے ہوئے ہماری اپوزیشن, لکھی پڑھی اپوزیشن سینٹ کی طرف سے میں نے خود لکھوائی ہے, لکھی پڑھی اپوزیشن کے باوجود آپ نے ریل روڈ کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں 1300 سی سی تک کی جو گاڑیاں وہ چوروں کو لینے دو اور کرپٹ لوگوں کو لینے دو جو ٹیکس نہیں دیتے. اب آپ نے یہ کہا کہ نہیں 1300 تک, یار یہ 1300 کی گاڑی کون جو کرپشن کرتا ہے وہ 1300 کی گاڑی تو نہیں لیتا سی سی کی. تو آپ نے کہا نہیں, جو مرضی گاڑی لے لے, جو بھی بندہ پاکستان میں ٹیکس دے یا نہ دے وہ جا کے پلاٹ بھی خرید لے اور وہ جا کے 3 کروڑ 4 کروڑ روپے کی گاڑی بھی خرید لے. لیکن جب ہم باہر نکلیں گے نا, لیکن جب ہم باہر ٹیکس بڑھا دیا نا تو سب کو کہہ دیں پھر تو یہ چور کے خلاف کیوں نعرہ مارتے ہیں؟ جب ہم نے کہا کہ چور کو نہیں خریدنے دیں گے, نہ گاڑی خریدنے دیں گے, تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا یہ تو یار ہم نے انڈسٹری کو, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا انڈسٹری کو تو پھر چوروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں, انڈسٹری کو چوروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. ٹیکس کدھر سے لیں گے؟ کیا انسینٹیو ہے کسی کے پاس ٹیکس دینے کا؟ اگر وہ 3 کروڑ کی گاڑی خرید سکتا ہے, وہ جا کے ڈیفنس میں پلاٹ خرید سکتا ہے, تو پابندی. تو پھر ہم نے تو یہ سوچا کہ ہمیں کہیں گے یار یہ تو آپ نے ہمارے منہ کی زبان, ہمارا جو ایجنڈا تھا ہم سے چھین لیا, یہ تو ہم نے کرنا تھا کہ چوروں کو بند کرنا تھا. چوروں کو چھوڑ دیا, ان کو بولا کہ یار تم آؤ, ہماری انڈسٹری ذرا ڈاؤن ہے تو ذرا گاڑیاں خریدو 3-3 4-4 کروڑ کی. کمال ہو گئی ہے یار. اور پھر منی بل کی بات, کیا منی بل کی بات کریں, اور پھر باہر نکل کے دوبارہ سے کنٹینر والی زبان, پھر چور. آپ ہر چور کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, باہر نکل کے چور کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بات بڑی عجیب سی ہے. دوسری بات یہ جو میں آج بھی, اگرچہ میں آپ کو میری ٹون سے لگ رہا ہوگا کہ مجھے افسوس ہوا ہے, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس معاملے پہ. یہ جو دہشت گرد تنظیمیں, یہ ایکسٹریمسٹ تنظیمیں جو ہیں, یہ جو ان کے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں, سختی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ان کو اس طرح نہ کریں جس طرح ٹیکس چوروں کے ساتھ کیا ہے. صحیح. یہ نہ ہو کہ پابندی آدھی نکلے اور پھر آخر میں پھر 3 کروڑ کی پجیروں کی اجازت ہو اس پابندی میں. ایسی کام نہ کریں. اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ملک کو ایک مثبت راہ پہ لگانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہر طرف سے سپورٹ کریں گے, ابھی بھی کریں گے, اس دل دکھنے کے باوجود کریں گے. اور میں لیکن یہ بتاؤں کہ اگر یہ رویہ تبدیل نہیں ہوگا, آپ یقین مانیں بہت دن تک یہ معاملہ نہیں چلے گا. میں آپ کو یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں. ابھی جنگ کے بادل چھٹے نہیں ہیں. ابھی آج نیو یارک ٹائمز کے اندر آیا ہے کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں ہم پہ تو ہے ذمہ داری ہے, میں علی کی بات مانتا ہوں, کوئی احسان نہیں ہے. اپنے بچوں پہ, اپنے بچوں کی خدمت ہے, یہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, کوئی احسان نہیں ہے. لیکن جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ ملک کے وزیر اعظم پہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں آدھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ چھوڑیں اس بات کو. میں کہتا ہوں جتنی ہماری ان کی آدھی ہے, مگر آدھی تو پوری کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ تلخ باتیں کریں گے تو تلخ باتوں کا جواب تلخ آئے گا. وہ ہندوستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ چلے گا. یہ جس چیز کو آپ یکجہتی کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹ جائے گی. آپ اپنے ملک کی دفاع کو کمزور کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی وزیر اعظم کی تقریر نے ہمارے ملک کی دفاع کو کمزور کیا ہے, ہمارے پولیٹیکل نیریٹو کو بریچ کیا ہے. چودھری منظور صاحب, اس سارے کچھ کے باوجود جس یکجہتی کی بات کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب اور فواد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے, اس وقت یکجہتی کی بات ہو رہی ہے کہ یکجہتی ہوگی تو ہم ایک بھرپور دفاع ملک کا بھی کر سکتے ہیں, اور ملک کے اندر جو ہم نے کام شروع کیا ہے اس وقت ایک بڑا کام ہے, اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ملک میں ایک یکجہتی کی فضا چاہیے, سیاسی اتفاق و اتحاد. اچھا دیکھیں, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. یہ پی ٹی آئی بار بار سیاسی جدوجہد کی بات کرتے, کون سی سیاسی جدوجہد کی آپ لوگوں نے؟ سیاسی جدوجہد میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سنا رہے ہو, ان کو کہہ رہے ہو جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے, جنہوں نے قیدیں کاٹی, کوڑے کھائے, جیلیں بھگتیں, ان کو سیاسی جدوجہد کا درس عمران خان دے رہا ہے, جس کی سیاست کا آغاز ہی غیر سیاسی لوگوں سے, حمید گل سے ہوتا ہے, اور اختتام مطلب کسی ڈاکٹرائن پہ جا کر ہوتا ہے. تو آپ ہمیں یہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سیاسی اتحاد کی بات ہے تو اس کی طرف رہنے دیں. دوسری قرار رہے گا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ منی بل پہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو تو صحیح کرنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں, 2 ایسے بلز ہوتے ہیں جن پہ آپ اکراس دا بورڈ بول سکتے ہیں. ایک بجٹ یا منی بل پہ, اور ایک پریزیڈنشل ایڈریس پہ. اس پہ آپ اپنی مرضی کا جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں. پھر آج خان صاحب نے کہا کہ مودی کے ساتھ سندھ کارڈ پیپلز پارٹی نے جب کھیلنا ہوگا
तो किसी से पूछने की जरूरत है? सिंध कार्ड तो जब खेलना चाहे खेल सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की सियासत करती है, इरादा भी रखते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे, उसकी लाश पे खड़े होकर हम पाकिस्तान बचाने की बात करते हैं, तो हमें ये ताने देते हैं सिंध कार्ड का। और आज वैसे बात उन्होंने कह दी वो कि अगर यू टर्न ले लेते, वैसे किस पे यू टर्न ले? वो कह रहे हैं 18वीं corruption पे तरमीम U-turn ले। वो कहते हैं corruption पे U-turn लेते तो आज इन नो हालात पे ना करप्शन पे पहुंचते। क्या मतलब क्या है? आप जब एकदम किसी को घेरा डाल लेते हैं, हमें नहीं पता कि क्यों डाला जाता है, और एकदम किसी को रिलीफ देना शुरू कर दे, हमें नहीं समझ आती। यू टर्न किस पे ले ले? 18वीं तरमीम पे। यू टर्न किस पे ले ले? NFC अवार्ड पे। तो हमारा सारा कुछ। रही बात ये कि उन्होंने कहा कि ये मोदी की सियासत करते हैं। भाई मोदी का चरबा तो आपने अपने प्रोग्राम में 100 रोजा प्रोग्राम में, और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप एक उसने कहा था मैं साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने कहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। उसने कहा कि मैं 50 दिन में इंप्लीमेंट कर दूंगा, आपने कहा मैं 100 दिन में इंप्लीमेंट कर दूंगा। उसने कहा कि मैं बाहर से लूटी हुई दौलत लेकर आऊंगा, आपने भी वही कहा। आप जरा पूरा उसका प्रोग्राम, अगर ये चरबा ना हो तो मुझे जो मर्जी जुर्माना कर दे, मैं हम टीवी पे बैठकर कह रहा हूं, चरबा तो आप कर रहे हैं, ताने हमें दे रहे हैं उस बात के। और रही बात ये कि आप लोगों को सिर्फ गालियां देकर, कितनी देर तक महंगाई के सैलाब में जो लोग बह रहे हैं, आपने रेलवे के किराए में इजाफा कर दिया, दवाइयों में इजाफा कर दिया, अभी पंजाब में हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेपनाह इजाफा किया है, तेल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, कौन सी चीज है जिसमें आप लोगों ने इजाफा नहीं कर दिया? और फिर सिर्फ गालियां देते जा रहे हैं पिछलों को। भाई आप कह के आए थे कि हम तो 100 दिन के अंदर यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, बाहर से पैसे आएंगे। खान साहब ने तकरीर की डैम के लिए कितना पैसा आया? कुछ नहीं है। तो क्या कौन से आप ख्वाब लोगों को 1400 के डैम के लिए एक सेकंड, अब छाछरों में तकरीर कर रहे हैं, छाछरों भी नहीं कहना आता, और फिर थरपारकर को कह रहे हैं कि वो सबसे पसमानदा जिला है। नहीं भाई, पाकिस्तान का सबसे पसमानदा जिला कोहिस्तान है, जिसमें 95% लोगों को कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है, और वो KPK में रिकॉर्ड पे है। गुर्बत की लकीर से नीचे, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा। देखें, जिन लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं उनको डायलिसिस की मशीन से उनका इलाज किया जाता है, वरना वो मर जाएं। ऐसे पिछले ये जंग के दौरानिए में डायलिसिस की कीमत 4000 से सरकारी हस्पतालों में बढ़ा के 8000 कर दी गई है। लोगों को हफ्ते में 1 या 2 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझे बताएं, अगर वो शख्स जिसके 60,000 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जिधर तक मर्जी ले जाएं, सही, अगर उस बेचारे के गुर्दे फेल हो गए हैं, उसको डायलिसिस की ज़रूरत है, आपने 4000 से डायलिसिस को दुगना कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? ये कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट आप कर रहे हैं? आपने बिजली बढ़ा दी, आपने 2.5 रुपये बढ़ा दी कीमत उसकी गैस की, 1 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी बिजली की। आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? लोग कहाँ से देंगे बिल? फिर आप कहते हैं वो गलती से प्रेशर की वजह से वो गलत बिलिंग हो गई, अब वो ठीक हो जाएगी, वो भी नाम ठीक हो जाएगी। वो 7 स्लैब किए हैं, उसमें सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। देखिए सिंध के अंदर बाकी जितनी मर्जी तक कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, लेकिन दिल का इलाज सिंध के अंदर NICVD वन ऑफ द बेस्ट है। 8000 लोगों का मुफ्त इलाज किया, गुर्दों के सारा, मतलब जो SIUT है उसके अंदर फ्री इलाज है, कोई पैसे नहीं। आप उनका जिक्र करें कि उसको हम वहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। और वो नवाज शरीफ वाली हेल्थ स्कीम जो है उस पे से उसकी फोटो उतार के वो भी पहले तकसीम करके आए थे, लेकिन वो भी इसी थार में तकसीम करके आए। मंजूर साहब, सिंध के अंदर वो बार बार खान साहब आज मेंशन भी कर रहे थे कि यहाँ पे जो गुर्बत है वो 75% से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। 1300 से ज्यादा अफराद की अमवात हो चुकी हैं ग़ज़ाई किल्लत की वजह से। और उन्होंने आज वहाँ पे ऐलानात जो किए, वो कहते हैं ये सारे काम सिंध हुकूमत ने करने थे। 18वीं तरमीम के तहत हम बजट देते हैं, उसमें कुछ लगता है, बाकी कहाँ जाता है वो उसका हिसाब भी आपसे मांग रहे थे। आज उन्होंने वहाँ पे 100 RO प्लांट्स लगाने का आज ऐलान किया, सोलर पैनल्स के थ्रू वहाँ पे बिजली देने का ऐलान किया। वहाँ पे उन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल्स 2 देने का ऐलान किया। आज उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरीज होती हैं और एम्बुलेंसेस देने का ऐलान किया। 1,12,000 खानदानों को देने का ऐलान किया। 5 महीने पहले कुछ गवर्नर सिंध भी ऐलानात करके आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान किया, जितने अच्छी हेल्थ चला रहे हैं तो उन्होंने फेडरल के हवाले कर दी। और बात करता हूं, अभी सदीक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात, मैं बात कर सकता हूं। मैं एक ब्रेक पे चला जाऊं, अगर ब्रेक से वापस आके इस पे अगर हम बात कर लें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी बात करेंगे कि आखिर इस पर सियासत कौन कर रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। चौधरी मंजूर साहब, सारी बात तो रह गई कि इस सारे मामले पे
دل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دکھا ہوا ہے, تو وہ جو قومی اتحاد کی فضا وہ برقرار رہے گی, اس معاملے پہ کوآپریشن آپ کا جاری رہے گا؟ اس میں جو ہے نا قومی اتحاد اتنا بھی کوئی نازک ایشو نہیں ہے جس پہ مطلب ان دو باتوں سے وہ ہو جائے گا, وہ ایشو نہیں ہے, ڈٹے رہیں گے, وہ بالکل ایشو نہیں ہے, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن سیریس جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اگر بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوئے آج تک, ہمیں کرنے چاہیے, تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ بات ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ میں ٹھیک مانتا ہوں ان کا کہ سارا قصور ان کا نہیں ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں, مطلب ہم ساروں نے بیٹھ کر کیا تھا, یہ بڑی مشکل سے شاید بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بیک کر رہی ہے گورنمنٹ کو. بات سے میں آگے چلتا ہوں, بالکل ٹھیک بات ہے, پورا قصور ان کا نہیں ہے, پورا قصور نون کا بھی نہیں ہوگا. ہم نے کوشش بھی کی ہوگی, ان کے دور میں بندے پکڑے بھی گئے تھے اور چھوٹ بھی گئے بیلوں پہ, آپ میں نام نہیں لینا چاہتا, ہوئے آپ کے دور میں, پر یہ فورم تھا بات کرنے کا جب آپ کے ایسے حالات ہیں. اب آگے چلتے ہیں, مصدق بھائی نے ایک تو سارے نان فائلرز کو آج چور کہہ دیا, ٹھیک ہے, سارے کے سارے چور ہیں. اگر میں یہ بات کروں مصدق بھائی سے, یہ مطلب ہے کہ جو 4.5 سال آپ کی پالیسی ساکدار کے نیچے وہ چوروں کے لیے تھی, اور میں تھینک یو, میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, آخری مطلب 6 ماہ میں آپ نے اس کو چینج کیا اور آپ بڑے وہ سخی بن گئے. ایسے نہیں علی, ایسے نہیں, 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ پابندی لگی اس شخص پہ جو ٹیکس چوری کرتا ہے, آپ نے کیوں اٹھائی؟ سر میں ہمیں جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہم نے لیا. اچھا چلیے آپ سوری, دونوں کی باتوں میں 1 منٹ کے لیے نہیں بولا, ٹھیک ہے. تو میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر انہوں نے جو آپ اس پہلے نہیں منی بل کی بات کی, اب اس ملک کو یہ کہہ رہے ہیں گیس بڑھا دی. مصدق بھائی کی جب گورنمنٹ آتی ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, 10% انفلیشن بڑھتی ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات جو آپ کا ایک یونٹ جو 6.5 سے 7 روپے تھا پیپلز پارٹی دور میں, ان سے پوچھے کتنے پہ چلا گیا. اب ہمارے دور میں پھر میں ایک بات دیکھیں, آپ 3 بندے ہیں اور میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے, اور سپورٹ کے لیے ہم ذرا آپ کے سپورٹ کے لیے شہباز گل صاحب کو لیتے ہیں ذرا, پھر میں کہتا ہوں اپنے سٹرگل کی بات کی منظور بھائی نے. سر منظور بھائی پھر میں بات کر رہا ہوں, سٹرگل کی بات اگر آپ بے نظیر بھٹو کی کریں گے تو میں ان کی سٹرگل مانوں گا, اگر آپ بھٹو صاحب کی سٹرگل کی بات کریں گے میں نہیں مانوں گا. ہاں آپ ان کی قربانی کی بات کریں گے تو میں مانوں گا, بٹ آپ کہیں گے اگر بھٹو صاحب ایز اے سٹرگل لیڈر بن گئے تھے پاکستان کے, نہیں بنے تھے. آپ ان کی آپ بات کر رہے ہیں امید گل کی, تو اسکندر مرزا کی کیبنٹ میں کون تھا, ایوب خان کی کیبنٹ میں کون تھا, کاف لیگ کا سیکرٹری جنرل کون تھا, اس کے پھر میں یہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, غلط طرف لے کے چلے گئے بحث کو. اگر آپ بے نظیر بھٹو کی بات کرتے ہیں تو میں بالکل مانتا, یہ سارے معاملات کو ملک کے اہم معاملات میں ایشوز ہیں. آگے چلتے ہیں منظور بھائی, دیکھیں نا بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے آپس میں بات کی ہے, آپس میں مل کے بات کی ہے, تھوڑا سا ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی. مصدق بھائی کو پتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس 31 ارب ڈالر پہ تھا, ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین ڈالرز پہ تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, 2.5 ارب ڈالر پہ کھڑا ہوتا ہے, یہ 19 بلین ڈالرز پہ چھوڑ کے جاتے ہیں, 2.43 ٹریلین فزیکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے جائیں ان کی ساری اکانومی, میں ان کے 5 فگرز دے سکتا ہوں آپ کو سارے کے سارے, اور یہ آگے کہتے ہیں کہ بالکل ہم تو اتنی زبردست اکانومی چھوڑ کے گئے تھے. آپ ان کا جو ہدف تھا ان کے جی ڈی پی کا اپنا لاسٹ ہدف ان کا تھا 4% پہ چھوڑ کے نیٹ بورنگ جی ڈی پی کا, ان کا جو ہدف تھا آپ کی ایک سال میں کتنی بڑھ گئی ہے, ایک سال میں 92% بارونگ بڑھی ہے آپ کی پرائیویٹ بینک سے. 25 میں اس میں بھی بتا دیتا ہوں, 25 ارب روپے کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی پیپلز پارٹی, یہ 23 ارب روپے چھوڑ کے گئے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی تھوڑی کام کی. ہم تو کوشش کر رہے ہیں جو اس حالات میں یہ ملک ہمارے خلاف مطلب حالات کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کریں گے. آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی 350 ارب پہ اسٹیٹ اینٹیٹیز کا لاس, ٹھیک, جو ہمارے پاس ہمیں ملا ہے 1150 ارب روپے کا. ایک محکمہ جو پیپلز پارٹی چھوڑ گئی تھی وہ 157 ارب روپے گیس کی, اس کا بھی خسارہ چھوڑ گئے. تو یہ تو انہوں نے جو کیا ہے, میں تو مصدق بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ مصدق بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اسحاق ڈار کی پالیسی ٹھیک تھی کہ مفتاح کی ٹھیک تھی.
آپ لوگوں نے 7 ارب ڈالر اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے ڈالر کو 4.5 سال ٹھیک ہے، stable quickly رکھنے جی۔ کی، جو ہمیں خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ چلے مصطفی اقبال صاحب اس پہ بتا دیں کہ کس کی ٹھیک میرا تو یا اسد عمر صاحب کی میرا ٹھیک ہے؟ جواب تو بڑا سمپل ہے، نہیں چلتی واپس کر دیں، رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں چلانی آتی، نہیں چلتی، تم تو بہت اچھی طرح رونا چلا رہے ہیں دھونا مصدق ڈال بھائی، رہے ہیں، نہیں، واپس کر دیں، ساتھ میں ہو گئے، اب آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ فہد نے بڑی اچھی بات کی مصدق بھائی، مجھے بھی تو بات ایک کرنی آخری بات ہاں، کرتا کر ہوں، لیں۔ بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ 7 مہینے سے خزانہ پریشان ہے کہ مجھے ابھی تک لوٹا کیوں نہیں گیا۔ دیکھیں وہ وزیر تو آپ کے اپنے وزیر نے علیم خان صاحب نے کہا تھا کہ لوٹا جا وزیر رہا ہے۔ خزانہ نے کہا کہ اب اکانومی بالکل ٹھیک ہو گئی، ہمیں $12 بلین مل گئے ہیں، کدھر گئے ہیں وہ؟ اب یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر 12 یار بات تو سن کر لینے دو نا، $28 بلین، یہ $24 بلین کل پیسے لیے پچھلی حکومت نے، انہوں نے 5 سال میں 24 بلین 5 سال میں، ٹھیک ہے ڈالرز، $24 بلین 5 سال میں، بھائی میرے نے 6 مہینے میں 12 بلین لے لی ہیں، 6 مہینے میں، ابھی کیا اور ابھی بھی رو رہا ہے، اور ابھی بھی رو رہا ہے۔ ارے آگے تو سننا ہے یار، سنتا لینا، نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں، یہ فکر خریف کی فصل کی بات کرنا ہے آپ کے دور میں، کہ وہ 6 سے لے کے 30,000 تک تو وہ $24 بلین بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، سنیں میری بات، فکر وہی بنتا ہے۔ 6 ارب ڈالر سے اگر وہ لیا سعودی عربیہ سے، 30 تک تو وہ 3 بلین لیا یو اے ای سے، 3 بلین لیا چین سے، 11 بلین تک پہنچ گئے۔ IMF اوپر سے آئی ایم ایف ابھی آ رہی ہے، IMF کا پروڈکٹ ویسے B اچھا، مائنس پہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے، ارے اس کو B پہ کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی B مائنس آپ کے دور میں مودی نے جو ریٹنگ جاری کی میں ہمارا سب ہمارا ابھی پڑھ لیں ارے آگے چودھری مزید صاحب کا میں بھائی پیپلز پارٹی ایک بندہ بلایا کریں یار، یہ دونوں ایک دوسرے کو کور کرتے رہتے ہیں۔ بھینسیں بیچی، گاڑیاں بیچی، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا، کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خرچہ کیسے چھوڑ کے کس پہ بڑے بڑھ گیا نا جی ڈی تو آپ کا 6 ارب روپیہ ڈیلی کا کنکلوڈ کر لیں ذرا۔ ڈیٹ سروسنگ کا میں دینا پڑتا سر ہے۔ ان سے نہیں چلتی، چلیں چودھری صاحب چھوڑ دیں، اسد عمر صاحب کی جگہ کسی ہمارے بندے کو رکھ لیں، شاید چل جائے آپ سے۔ اچھا بھٹو صاحب کے حوالے سے میں ایک ایک گزارش کر رہا ہوں، بھٹو صاحب نے بالکل سکندر مرزا سے شروع کیا، ایوب خان کے ساتھ رہے اور پھر استعفیٰ دے کر اسی ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی، جیلوں میں رہے، نہ پوری جدوجہد کی، کئی سال رہے، ٹھیک ہے، اور پھر پھانسی پہ چڑھے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا اور یہ کچھ نہیں ہو پائے گا۔ ماشاءاللہ جو کیا ہے ان دونوں نے کیا ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دینے بیٹھے ان دونوں نے کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، جو کیا ہم نے کیا ان سے نہیں چلتی، ان کو بولا واپس اچھا آپس میں ہی لگے رہتے تھے، پہلے نورا کشتی تھی، اللہ کی پہلے قسم، نورا ویسے کشتی ہمیں ضرورت کیا ہے ان کو گرانے کی؟ چلے شکر ہے یہ اپنے میں سے ہم پہ تو ہیں۔ اس سمر میں یہ اپنے بوجھ تلے، جس وقت غریب آدمی کو بجلی کے گیس کے بل دینے پڑے نا، 1 سال کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتیں، 5 سال کا تو مینڈیٹ ہے، 1 سال گزر گیا ابھی پچھلی حکومت سے رو رہے ہیں۔ سمر صاحب اسی سمر میں الٹے گئے۔ چلیں اب یہ میرے نام پہ کر دیا۔ آج مزہ آیا ویسے ہے نا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک آپ کے انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔